आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2026 का आगाज़, हिंदुस्तान की हवाबाजी की सनत पर तवज्जो, 20 ममालिक के 3000 मंदोबीन की शिरकत। हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने नामपल्ली आतिशदगी से मुतासरा फर्नीचर गोदाम का किया मुआयना, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने से मुताल्लिक़ तबादले ख़याल। पार्टी इन्हराफ के मामले में रुकन असम्बली डी नागेंद्र को स्पीकर असम्बली की नोटिस, 30 जनवरी को पेश होने की हिदायत। इंदिरा हाउसिंग स्कीम शहरी इलाकों में मुस्तहिक़ अफराद के लिए खुशखबरी, मुफ्त ज़मीन और तामीर के लिए माली मदद का जल्द होगा आगाज़। कार चलाए बगैर ऑटो लाइसेंस नामुमकिन, नया लाइसेंस निज़ाम से ऑटो ड्राइवरों के लिए मुश्किलात। हैदराबाद के मेडिपल्ली में दिलखराश सड़क हादसा, तेज़ रफ्तार बेकाबू कार पिल्लर से टकरा गई, इंजीनियरिंग के 2 तालिबे इल्म हलाक। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया। 31 जनवरी तक ये नुमाइश जारी रहेगी। इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ तैयारों की भी नुमाइश की जा रही है। हिंदुस्तान की हवाबाजी की सनत को ख़ास तौर पर इस नुमाइश में नुमाया किया गया है। हिंदुस्तानी हवाबाजी की सनत के उरूज और मौजूदा सरगर्मियों को भी इसमें नुमाया किया जाएगा। इस नुमाइश के दौरान तकरीबन 20 ममालिक के 3000 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। ये नुमाइश FICCI और वजारत शहरी हवाबाजी के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। इस नुमाइश में सुपर जेट तैयारे SJ-100 रूसी साख्ता तैयारों की भी नुमाइश होगी। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने रुकन असम्बली डी नागेंद्र को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी है। BRS के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने डी नागेंद्र को नाअहल करार देने के सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की थी। इससे पहले भी मुबैना इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन स्पीकर ने इन अरकान को क्लीन चिट दी थी और कहा था कि अरकान BRS में ही हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की हादसे में हुई हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो पवार ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत के तजुर्बेकार और क़दावर लीडर थे। महाराष्ट्र के लिए उनकी खिदमत भी ग्रां क़दर रही है। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री అజిత్ పవార్ గారి ఆకస్మిక మృతిని తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. వారి మరణం మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీరని లోటు, రాజకీయ జీవితంలో రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక విశేష అనుభవం కలిగినటువంటి ప్రజాప్రతినిధి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने नामपल्ली के उस फर्नीचर गोदाम का मुआयना किया जहां हफ्ते को आग लगने के वाक़े में 5 लोगों की मौत हुई थी। हाइड्रा कमिश्नर के दौरे के मौके पर बल्दिया और महकमे फायर के ओहदेदार भी मौजूद थे।
کمشنر ہائیڈرا نے واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ فائر سیفٹی کے انتظامات اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں بھی عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ میر عالم تالاب میں پھنسے ہوئے ورکرز کو بچانے والی ٹیم کو ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے تہنیت پیش کی ہے۔ واضح ہے کہ اتوار کو تقریباً 9 ورکرز کیبل برج کے کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تاہم ان کی کشتی پھنس گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر ہائیڈرا کی ٹیموں نے انہیں 2 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد بحفاظت نکالا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے CAR یونٹ کے لیے ڈیوٹی کی تقسیم کے لیے غیر معمولی تبدیلی لائی گئی ہے۔ AI پر مبنی نظام کو متعارف کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے منگل کو اس نئے ڈیوٹی ایلوکیشن سسٹم کا آغاز کیا۔ یہ سسٹم تقریباً 2 ماہ کے ریکارڈ وقت میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد حیدرآباد پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ نظام روایتی ڈیوٹیوں کو مختص کرنے کے عمل کی جگہ لے گا۔ غیر جانبدار اور شفاف نظام پر مبنی یہ نیا طریقہ کار منصفانہ اور شفاف عمل کو یقینی بنائے گا۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے کہا کہ اس کا مقصد انتظامی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے AI یعنی مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ اس سے ہماری پولیس فورس سنجیدگی کے ساتھ اپنے بنیادی فرض پر توجہ مرکوز کر سکے۔ اس اجلاس کے دوران CAR ہیڈ کوارٹر کے پولیس کانسٹیبل کو AI سسٹم کے ذریعے ڈیوٹی الاٹمنٹ کے آرڈرز بھی تقسیم کیے گئے۔ ఈరోజు ఒక మంచి సిస్టమ్ డెవలప్ చేసిన మన సునీల్ గారికి, త్రినాథ్ బాబు గారికి, రక్షితకి, రవీందర్కి నా తరఫు నుంచి, మీ అందరి తరఫు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడు సునీల్ గారు చెప్పినట్లు మారుతున్న ప్రపంచానికి అనుగుణంగా మనం కూడా చేంజ్ కావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మనం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అన్ని రంగంలో ఎక్కువ అయిపోతుంది. మీ అందరు కూడా తెలుసు, మెషిన్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రకరకాల టెక్నాలజీస్ రావడం జరుగుతుంది. దానికి తగ్గట్టుగా మనము మన ఒక పని ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఇంకా మెరుగైన పని చేయడానికి, మెరుగైన పోలీసింగ్ చేయడానికి టెక్నాలజీని ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితి మనకు ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడ స్కోప్ ఉంది అక్కడ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కసరత్తు చేయడం జరుగుతుంది. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے GHMC چارمینار زونل آفس میں ماہ رمضان اور شب برات کے انتظامات سے متعلق اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی نے شب برات کے پیش نظر حلقہ یاقوت پورے کے قبرستانوں کی صفائی، کچرے کی نکاسی، مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ، اسٹریٹ لائٹس، رمضان کے دوران عارضی لائٹنگ اور دوسرے مسائل پر توجہ دلائی۔
رکن اسمبلی نے یاقوتپورے کے علاقے لندن برج کے ٹینڈر، رحمانیہ مدرسے کے پاس باکس ڈرین، تالاب کٹا نالے پروجیکٹ اور دوسرے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے صدر مجلس کے پیام سے بھی عہدیداروں کو واقف کروایا اور رمضان سے قبل کاموں کی تکمیل پر توجہ دلائی گئی۔ اس موقع پر حلقے کے مجلس کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ آج زونل کمشنر چار مینار میں ایک ریویو میٹنگ ہوئی جس کے اندر ہماری پارٹی یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام کارپوریٹرز موجود تھے۔ ڈاکٹر سمینہ میڈم تالاب چنچلم، نسرین میڈم مغل پورہ، سہیل قادری صاحب پتھر گٹی، علمدار والے جائی صاحب ڈبل پورہ، واسع الدین صاحب رین بازار، شفاعت صاحب کرما گوڑا، تمام کے تمام آج کے کارپوریٹر موجود تھے۔ آج کی ریویو میٹنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص انسٹرکشن پہ یہ ریویو میٹنگ لی گئی ہے، اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر آنے والا ٹائم شب برات اور رمضان کا ہے۔ شب برات کے گریو یارڈ یعنی قبرستان کی صاف صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے، اس کا انسپیکشن ہمارے مقامی ذمہ دار جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ذمہ دار ہے، صدراء اور وہاں کے ایکٹیو ورکر اور کارپوریٹرز اس کا انسپیکشن کر رہے ہیں، اور میں خود بھی انسپیکشن کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے اندر مساجد کے پاس اپروچ روڈ اور جہاں جہاں پہ بھی روڈ ڈیمیج ہے اس کے لیے، تاکہ نماز کو جو آنے والے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونا اور تراویح کی نماز کے لیے سہولت رہنا، اور شب برات میں بھی ٹیمپروری لائٹنگ اور جتنی بھی اسٹریٹ لائٹ ہے وہ تمام کے تمام چالو رہنے کے لیے، اور جو جنگل کٹنگ ہو رہی ہے اس کو ساتھ کے ساتھ صاف کر کے جلدی سے جلدی اس کو ہٹانے کے لیے، چونکہ وقت سے پہلے ہم کام شروع کرائے ہیں۔ یہ کام کے لیے پورا رمضان کا بھی ہم فیسٹیول کے لیے بھی جو چیز کی ضرورت رہتی ہے، جیسا سینیٹیشن کے لیے 3 مرتبہ کم سے کم گاربیج لفٹنگ ہونا ہے، اس کا بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویپنگ ہونا اور ایڈیشنل یونٹ سویپنگ کے ڈالنا رمضان کے لیے اس میں بھی کیے ہیں، اور ڈبریز لفٹنگ کے لیے ایڈیشنل وہیکل 1 مہینے کے لیے ڈالنا وہ بھی کیے ہیں، اور نالا صاف صفائی کے لیے جو ٹینڈر کال کیا گیا تھا وہ ٹینڈر آج اوپن ہوا ہے، اور انشاءاللہ نالوں کی صاف صفائی بھی پہلی کے بعد سے وہ اور SW ڈرین کی صاف صفائی بھی چالو ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو اہم مسئلے تھے، جتنے بھی پرانے ہمارے ورک سینکشن ہیں، جو ٹینڈرز ہو چکے ہیں، وہ ورک کو فاسٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے اور ورک کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور جو نئے کام ہیں وہ نئے کام کی ہم زونل کمشنر صاحب کی روشنی میں لے کر آئے ہیں کہ وہ کام کو سینکشن کرنا ہے اور وہ کام کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو لنڈن برج کا جو ٹینڈر پینڈنگ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل نے پرسوں وہ لنڈن برج کا ٹینڈر لگا دیا جائے گا، جس کی لاگت 2,95,00,000 کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم باکس ڈرین کا جو پروپوزل رکھے تھے رحمانیہ کے سامنے سے، اس پروپوزل کے لیے بھی ہم ڈسکشن کیے ہیں، DPR آلریڈی بن گیا، 2-4 دن کے اندر وہ بھی سینکشن پہ جائیں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کمشنر سے اپروول آنے کے بعد وہ کام بھی ہو جائیں گا۔ اور جو مین تالاب کٹے کے اندر جو بڑا نالا جو چھتری ناکے سے آنے کا تھا، جہاں پہ تالاب کٹے پہ سے پاس ہو رہا تھا، اس کا بھی الحمدللہ نقیب ملت خاص طور سے پرسیو کر کے 54 کروڑ کا وہ نالا سینکشن بھی کرائے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ٹینڈر جلد سے جلد لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کام ہم نے جو ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہے، میں اور ہمارے ساتھ کے کارپوریٹر، انشاءاللہ تعالیٰ ڈپارٹمنٹ نے ایشورنس دیا ہے کاموں کو فاسٹ ٹیک اپ کریں گے، اسٹریٹ لائٹ کے لیے بھی خاص طور سے توجہ دیں گے، سینیٹیشن پہ توجہ دیں گے، اور جہاں پہ بھی روڈ پہ پاٹ ہولس ہے وہ پاٹ ہولس کو فل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈاگس ہے کتوں کو پکڑنے کے لیے، وہ بھی اس کے لیے بھی، اور اینٹومالوجی کے تحت ہمارے کو خاص طور سے فاگنگ یعنی مچھروں کو مارنے کی جو دوا ہے اس کے لیے بھی ہم نے خاص توجہ دلائی ہے، اس کا بھی کام ضرور مکمل کیا جائے گا، اس کا بھی پورا ایشورنس دیا گیا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے سلیمان نگر کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سلیمان نگر نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد کے علاوہ وارڈ ممبر محمد طاہر اور ابتدائی صدر محمد محسن و دیگر بھی موجود تھے۔
इसका भी करा दो। 4 महीने ये मारो 4 महीने का बोलो आता मोती मिलते हैं यहाँ का है आप 4 महीने बिल्कुल खराब है। मैं भी आपको बता रहा हूँ 4 के 4 खराब है एक के लिए। अभी ये करा देता हूँ और एक ये रोज भी लगा दो। ये हुआ तो मैं ये दिन में करा था मुस्लिम हमारे एक ही बात है मुस्लिम ज़िले रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एलबी नगर कोर्ट ने बालापुर पुलिस की जानिब से 2017 में दर्ज किए गए इस्मत रेज़ी के केस में जुर्म साबित होने पर मुजरिम 26 साला जसीम खान साकिन चंद्रायन गुट्टे को 20 साल कैद की सज़ा और 5,100 रुपये जुर्माना आयद किया है। अलावाजी इस केस की मुतासरा लड़की को 3 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की भी हिदायत दी है। बहादुरपुरा किशनबाग के एनएम गुड़े में गैर कानूनी तौर पर ताड़ी की फ़रोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 219 लीटर ताड़ी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि दशरथ और जानकी अत्तापुर के कंपाउंड से ताड़ी लाकर फ़रोख्त कर रहे थे। पैकेट्स में इसे पैक करके फ़रोख्त किया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धावा करते हुए इन 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इन व्यू ऑफ रिपब्लिक डे यस्टरडे कल ड्राई डे था। इस बारे में हमने स्पेशल टीम फॉर्म्स करके कहाँ पे ये अल्कोहल बेच रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन लगाया था। उसको हम पे इन्फॉर्मेशन आया कि एनएम गुड़ा किशनबाग बहादुरपुरा लिमिट्स में एक घर में ताड़ी बेच रहे हैं से इन्फॉर्मेशन आया। इस पर अकॉर्डिंग ऑफिसर के परमिशन पे सर्च वारंट लेके सर्च करने पर वहाँ पे 219 लीटर को ताड़ी बरामद किया गया। ये 5 प्लास्टिक डब्बों में और डिफरेंट साइज 1500 ml 750 ml पैकेट्स बना हुए थी। ये जो घर बेचने वाले दशरथ और जानकी ये दोनों को भी अप्रहेंड किया गया और इनके कन्फेशन में ये अत्तापुर ताड़ी कंपाउंड से ये लाके बेचने बोल के कन्फेस किया है। इस बारे में तहकीकात जारी है। इसमें कोई भी है उन किसी सब पे एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना के यादगिर गुट्टा के मुज़ाफ़ाती जंगलाती इलाके में शेर के नज़र आने का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि 10 दिनों के दौरान यादगिर गुट्टा और त्रिकुपल्ली मंडल के हदूद में शेर के नज़र आने को लेकर ख़यास आराइयाँ भी जारी थीं। इलाके में बाज़ मवेशियों के हलाक होने की इत्तलात भी मिली थी और ये शुबा किया जा रहा था कि शेर के हमले में उनकी हलाकत हुई है। मेडीपल्ली के हदूद में भयानक सड़क हादसे में 2 इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बरसर मौका हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पिल्लर नंबर 97 के पास तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर पिल्लर से टकरा गई। बताया गया है कि कार में सवार 8 तलबा बोर्ड ऊपर से आईटी पोचारम जा रहे थे। महलिक तलबा वनपर्ती के साकनान साई वरुण और निखिल बताए गए हैं। जो तलबा ज़ख्मी हुए हैं उनमें वेंकट, राकेश और यशवंत शामिल हैं। ज़ख्मी तलबा को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जबकि पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है।
विकाराबाद बंटामुरम मंडल याचारम देहात में पेश आए शर्मनाक वाक़े में बेटी ने अपने माँ बाप को जहरीला इंजेक्शन देकर कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक पेशे से नर्स सुरेखा की इंस्टाग्राम पर एक नौजवान से दोस्ती हुई थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जबकि सुरेखा ने अपने वालिदैन के सामने शादी का जिक्र किया तो उसके वालिदैन ने तबक़ाती मसले की वजह से इनकार कर दिया। सुरेखा ने अपने माँ बाप को ज़ायद मकदार में बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। बाद में अपने भाई को बताया कि दोनों की तिबी मौत हुई है, लेकिन जब ये मामला पुलिस से रुजू हुआ, तहक़ीक़ात के दौरान सुरेखा से पूछताछ की गई। उसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया। बताया जाता है कि नर्सिंग होम से सुरेखा ने इंजेक्शन हासिल किया था और इसी इंजेक्शन को उसने अपने माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने सुरेखा को गिरफ्तार कर लिया है। నక్కలి అశోక్ యొక్క ఫిర్యాదు మేరకు ఆ ఫిర్యాదులో తన తల్లిదండ్రులకు అప్పుల బాధ అయిండు అని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఫాదర్కు గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పేసి గుండెపోటును చూసి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన దాన్ని చూసి వాళ్ళ భార్య లక్ష్మి అనేట ఆమె కూడా చనిపోయిందని చెప్పేసి ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో భాగంగా మా బంటవరం ఎస్ఐ గారు, దరూర్ సిఐ గారు మన నేరస్థలానికి పోయి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా అక్కడ 2 ఇంజెక్షన్స్ అక్కడ కనపడే వరకు అది అనుమానాస్పదంగా మాకు అనిపించి అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు ఫస్ట్ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత లోతుగా వాళ్ళ డాటరు నక్కల సురేఖ అనే అమ్మాయి మీద కొద్దిగా మాకు అనుమానం ఉండి తరోగా ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఆమె తల్లిదండ్రుల ఆమె యొక్క పనిచేసే హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొచ్చిన మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడం వల్ల ఇచ్చి చంపినానని చెప్పి మన నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఇటు నేరానికి గల కారణాలు ఏందని లోతుగా విరాచరించగా ఈ అమ్మాయి వేరే అబ్బాయితోటి ప్రేమ వివాహంలో ఉండగా ఇది తల్లిదండ్రులకు చెప్తే కులాంతర వివాహానికి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోకపోగా 2-3 సార్లు చెప్పినా కానీ వినకుంటుండేందుకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నన్ని రోజులు మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నన్నాళ్ళు నేను ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోను అని బాధపడుకుంటూ వీళ్ళని ఎట్లాగైనా చంపిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పథకంలో భాగంగా 24వ తారీఖు సాయంత్రం సంగారెడ్డిలోని హాస్పిటల్ నుంచి వాళ్ళ ఊరు యాచారం గ్రామానికి సాయంత్రం 6 గంటలకు రావడం జరిగింది. ఆ తదుపరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆ సమయంలో పొలం దగ్గరికి పోయి రాత్రి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ అన్నం వండి పెట్టిన తర్వాత, అమ్మ నీకు ఒంటి నొప్పులు ఉన్నాయి కదా, నేను డాక్టర్ని అడిగి మత్తు ఇంజక్షన్లు తెచ్చాను, నీకు మత్తు ఇస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ మదర్కు ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంజక్షను డోస్ కంటే ఎక్కువ డోస్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా క్షణాల్లో చనిపోతారని తెలిసి ఆమెకు 4 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मिलावटी पकवान तेल के रैकेट को बेनकाब किया गया। बताया गया कि धर्मावरम प्रांतीय पाडुमंडल में मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर एक गोदाम पर धावा किया गया। बताया जाता है कि जानवरों की चर्बी को पिघला कर ये तेल तैयार किया जा रहा था। तकरीबन 840 किलो मिलावटी तेल को जब्त किया गया। ज़्यादातर ये तेल फास्ट फूड सेंटर्स को सरबराह किए जाने की इत्तला मिली है, जबकि पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। आंध्र प्रदेश के करनूल अशोकनगर में बरखी खंबा सड़क पर गिर पड़ा। ताहम कमसीन बच्चा मुस्तैदी के साथ गिरते हुए खंबे से बचने में कामयाब हो गया। हादसे के वक्त ये बच्चा तन्हा सड़क पर जा रहा था। अगर बच्चा खंबे की जद में आता तो नुकसान हो सकता था। हैदराबाद के इसलिए फाइनल मुकाबले में हुए तनाज़े को सुलझाने की गर्ज से AIMIM इंचार्ज अहमद सादी के दफ्तर पर
ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ واضح ہے کہ فائنل مقابلہ سعید بامحروس اور کیف بامحروس کے درمیان ہوا تھا، اسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ سال 2027 کی کشتیوں کے دوران 2026 کا مذکورہ فائنل مقابلہ دوبارہ منعقد کیا جائے گا، جبکہ یہ دونوں پہلوان سال 2027 کے مقابلوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ سنتوش یادو، جنرل سیکرٹری ناصر خلاقی و دیگر بھی موجود تھے۔ 2 لاکھ روپے انعام ہے بھائی۔ اور دوسری بات اور ایک بار سے ایک مشورہ کرنے کا ہے، جو یوا کیسری کا جو ہوا تھا وہ بھی آپس میں وہ ہو گیا، اس میں وہ دونوں کی بھی جوڑ اس دن رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ چلو انشاءاللہ کیا بولے کمیٹی جو بھی فیصلہ کری وہ ہمارے کو منظور ہے، اور احمد بھائی جو فیصلہ کرے، بڑے بن کے اقبال بھائی، احمد بھائی، سنتوش بھائی، سالم بھائی، سب کا فیصلہ ہمارے کو منظور ہے۔ یہ بات میں بھی منظور ہوں بھائی، جو بولے نا بڑے ہمارے وہ اس پہ اٹل ہے بھائی، ہم بھی اور کوئی میٹ پہ نہیں چڑھیں گے، پہلے بول دے رہا ہوں۔ آج ہمارے احمد سعدی انچارج جلپلی ان کے آفس پہ ہمارے وائس چیئرمین سالم محمودی صاحب، سنتوش پران پریزیڈنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایمیچر ریسلنگ ایسوسی ایشن کے، یہ تینوں کے بیچ میں جو 2026 کا جو گروج جو پینڈنگ تھا، آج احمد سعدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے سالم محمودی صاحب کا اور ہمارے صدر صاحب کا۔ اس ٹورنامنٹ کے بارے میں 2027 میں جو پینڈنگ ہے 26 کا، تو 2027 میں 2 لاکھ روپے انعام ہمارے احمد سعدی صاحب، ہمارے سالم محمودی صاحب وائس چیئرمین حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایمیچر ریسلنگ ایسوسی ایشن کے، اور خالد باما صاحب کا، اقبال بن خلیفہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2027 میں یہ دونوں کی، سعید معروس کی اور آپ کے کیف بن سالم کی، ایک ہی کشتی ہوں گی بھائی۔ شکریہ ہمارے احمد سعدی صاحب کا اور ہمارے سالم محمودی صاحب کا۔ ڈی جی پی تلنگانہ شیودھر ریڈی کی ہدایت کے بعد مختلف پولیس اسٹیشن، حدود اور خانگی اداروں میں RU لائف مہم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت واسوی جونیئر کالج کی جانب سے RU لائف مہم کا آغاز کیا گیا تاکہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پروگرام سے ٹریفک جوائنٹ کمشنر جوئل ڈیوس IPS نے تفصیلی خطاب کیا۔ اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے بھی واقف کروایا گیا۔ అంటే నాకు వచ్చిన తర్వాత సార్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతే ఎందుకు వాసవిని సెలెక్ట్ చేశారని అనిపించింది. సార్ వాజ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ యువర్ డిసిప్లిన్, అబౌట్ ది జీరో యాక్సిడెంట్, అబౌట్ ది జీరో ర్యాగింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో మేబీ వీఆర్ అట్ ది రాంగ్ ప్లేస్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? లేదు సార్, బయటకు రండి చూపిద్దామంటున్నారా? థ్యాంక్ యూ. Good to be as old as I am, 81, right sir? Yeah. And how many EC guys? Oh. تلنگانہ بھر میں آٹو ڈرائیور سارتھی پورٹل کے آغاز کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ نئی لائسنسنگ نظام میں 3 پہیے آٹو ڈرائیونگ لائسنس کا اختیار ختم کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ RTA حکام کے مطابق سارتھی نظام کے تحت ٹیسٹ کے دوران آٹو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور درخواست گزاروں کو کار چلانے کو کہا جا رہا ہے۔ آٹو ڈرائیوروں نے کہا ہے کہ سارتھی پورٹل میں 3 پہیے آٹو لائسنس کی سہولت اب نظر ہی نہیں آتی، اسی وجہ سے کئی ڈرائیور بغیر لائسنس کا کام مکمل کرائے RTA دفاتر سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ ڈرائیوروں کے مطابق آٹو گاڑیوں کو RTA دفاتر کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ درخواست گزاروں کو کار سیکھنے اور چلانے کی ہدایت دی جا رہی ہے اور انہیں ہلکی موٹر گاڑیوں کا لائسنس جاری کیا جا رہا ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ لائسنس آٹو چلانے کے لیے بھی کارآمد ہے، تاہم آٹو ڈرائیوروں نے کہا ہے کہ اس سے
تکنیکی اور قانونی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آٹو ڈرائیوروں کا خدشہ ہے کہ اگر کسی حادثے کی صورت میں ان کے پاس مخصوص آٹو لائسنس نہ ہو تو بیمہ کمپنیاں کلیم مسترد کر سکتی ہیں۔ آٹو شو روم نئے آٹو فروخت کرنے کے لیے 3 پہیے والے لائسنس طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح آن لائن ٹیکسی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں بھی آٹو کے لیے الگ لائسنس مانگ رہی ہے۔ ماضی میں آٹو ڈرائیورز کو باقاعدہ تربیت دے کر الگ لائسنس جاری کیا جاتا تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ ڈرائیوروں نے سارتھی پورٹل میں سلاٹ بکنگ کے عمل کو بھی مشکل قرار دیا ہے۔ متعدد بار OTP اور حفاظتی کوڈ داخل کرنے پڑتے ہیں اور ایک مرحلہ غلط ہونے پر پورا عمل دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ سلاٹ بک کرانے کے بعد بھی دفتر پہنچنے پر دوبارہ کوڈ داخل کرنے کو کہا جاتا ہے اور کسی خرابی کی صورت میں اگلے دن آنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ حافظ احمد حسین متوطن گوٹکیر کے پوتے اور صاحبزادہ سید مبارک اللہ برکت ایڈیٹر صاحبزادہ ٹائمز ویکلی کے نواسے حافظ محمد اویس حسین ولد حافظ محمد حسین مظہری کی جانب سے حفظ قرآن کریم مکمل ہونے پر دستار بندی کی گئی، جبکہ خلعت بھی عطا کی گئی۔ یہ محفل متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں منعقد ہوئی۔ دستار بندی تقریب میں مدرسے کے طلباء، حفاظ کرام کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حافظ محمد اویس حسین کو دوست احباب اور رشتہ داروں نے اس مبارک موقع پر مبارکباد بھی دی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی انہی کے برادر حافظ محمد اسماعیل حسین نے حفظ قرآن تکمیل کیا تھا۔ آنسوؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک گھڑی ہم سب کو بار بار دیکھنے کی اور ہماری زندگیوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن، جن کے فرشتے قریب ہوتے ہیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے اہل ہیں، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ تو حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ اہل قرآن ہیں۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے اگر کسی کو کسی بادشاہ کی قربت مل جائے تو وہ لوگ کتنا فخر کرتے ہیں اس پر، کتنے فخر کے ساتھ اسے ہزاروں جگہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل قرآن اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے خاص بندے ہیں۔ تو آج مدرسے کے جو حفاظ کی کڑیوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا، ایک مبارک تصویر جو چل رہی تھی، اس زنجیر میں 2 روشن کڑیوں کا آج مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو اور حاضرین مجلس کو اس ختم قرآن کی برکت سے سب کو قبول فرمائے۔ آمین میں سید ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے استاد محترم سید محمد مبشر قادری کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ تلنگانہ اردو کونسل کے چیئرمین اور کانگریس اقلیتی قائد سید مشتبہ عابدین نے نامپلی میں واقع فرنیچر شو روم میں پیش آئے آتش زدگی حادثے پر اپنے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت اور پولیس سے اپیل کی ہے کہ اس حادثے کی انکوائری میں جو بھی قصوروار پایا جاتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جبکہ مہلوکین کے ورثاء کو ایکس گریشیا کے طور پر اعلان کردہ 5 لاکھ روپے کی رقم ناکافی ہے اور اس رقم کو 25 لاکھ روپے کیے جائیں۔
اس حادثے کے دوران 2 مسلم نوجوانوں نے گنگا جمنی تہذیب کو داغدار ہونے سے بچایا اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، جو رہتی دنیا تک یہ انسانیت کی مثال قائم رہے گی۔ مجتبی عابدین نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان شہید جوانوں کو بعد از مرگ بہادری ایوارڈ اور انعامی رقم سے نوازا جائے تاکہ دنیا بھر میں یہ پیام جائے کہ تلنگانہ اور بالخصوص حیدرآباد امن کا گہوارہ ہے اور اقوام کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی ہر کوشش کو اس شہر نے ناکام بنایا ہے۔ اس موقع پر سیف عابدی و دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ حیدرآباد بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ونگس انڈیا 2026 کا آغاز، ہندوستان کی ہوابازی کی صنعت پر توجہ، 20 ممالک کے 3000 مندوبین کی شرکت۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے نامپلی آتی زدگی سے متاثرہ فرنیچر گودام کا کیا معائنہ، مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ پارٹی انحراف کے معاملے میں رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کو اسپیکر اسمبلی کی نوٹس، 30 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ انرما ہاؤسنگ اسکیم شہری علاقوں میں مستحق افراد کے لیے خوشخبری، مفت زمین اور تعمیر کے لیے مالی مدد کا جلد ہوگا آغاز۔ کار چلائے بغیر آٹو لائسنس ناممکن، نیا لائسنس نظام سے آٹو ڈرائیوروں کے لیے مشکلات۔ حیدرآباد کے میڈیپلی میں دلخراش سڑک حادثات، تیز رفتار بے قابو کار پلر سے ٹکرا گئی، انجینئرنگ کے 2 طالب علم ہلاک۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔